अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे हम मुल्क में जारी सियासी गहमा गहमी के हवाले से। आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास आज ना होने की वजह से आइनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश नहीं हो सका। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान बारे इत्तफाक़ राय ना होने की वजह से बिल वफाकी काबीना से मंजूर नहीं हो सका था और आज असम्बली में भी पेश नहीं किया जा सका। हालांकि गुज़श्ता रोज़ असम्बली और सेनेट के इजलास पहले इल्तवा का शिकार होते रहे और बाद में अगले दिन के लिए मौखर कर दिया गया। आज जब दिन का आगाज़ हुआ तो बताया गया कि सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जबकि कौमी असम्बली के इजलास में मामूल की कार्रवाई हुई, अरकान की जानिब से इजहार ख्याल किया गया और उसके बाद ये इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम अपोजिशन की बात करें तो असद कैसर ने इजहार ख्याल किया और इजहार ख्याल करते हुए कहा और काफ़ी तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया। उनका क्या कहना है? सबसे पहले ये तो बुनियादी शहरी हुकूक को भी सलब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर अमेंडमेंट लानी है तो बिल्कुल लाए, बेशक लाए, डिस्कस करें, डिबेट करें। आपने जब इस किस्म की कानून साजी करनी है, आप समझते हैं कि वो बहुत बेहतर प्रपोजल है, तो सबसे पहले उसको पब्लिक करें। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, ये तारीख का बदतरीन झूठ था। ये चोरों की तरह रात की तारीकी में अगर आप कानून साजी करते तो इस कानून साजी को न मानेंगे, अब मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते। तो असद कैसर की तकरीर के रद्द-ए-अमल में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इजहार ख्याल किया और कहा कि जो आइनी तरमीम है उसमें कोई भी सियासत नहीं हो रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा वो सुन लेते हैं। 27 लाख केस पेंडिंग है। अगर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए तो इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस अदारे की जो है इज्जत और तकरीम जो आइन देता है, हम उसको इन्फोर्स करना चाहते हैं, उसको इंश्योर करना चाहते हैं। इस सारे प्रोसेस को कोई इसमें सियासत नहीं थी, ना कोई सियासी रंग दिया जा रहा था। और ये कोई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बहुत से मुल्क जो जमहूरी तशख़्ख़ुस रखते हैं उनमें आइनी अदालत है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की इस तकरीर के बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने इसका जवाब दिया और उनका ये कहना था कि आइनी ढांचे में रहते हुए हम जो आइन साजी और कानून साजी कर सकते हैं वो हमारा हक है और वो हम कर रहे हैं। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था आपको वो भी दिखा दें। ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया, अभी ये CCLC में डिस्कस नहीं हुआ, कुछ अरसे से ये मुशावरत जारी थी। ये सियासत का हुस्न है। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। असद कैसर ने तकरीर करते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा अफसोस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार पर हुआ, जिसके जवाब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर चीज़ को सियासत के चश्मे से देखती है। उनका मजीद क्या कहना था आइए जानते हैं। हमारे ऑनरेबल फॉर्मर स्पीकर, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट फ्रॉम डे वन। ही हैज ट्राइड टू प्रेजेंट इट कि एक पार्टी की जीत हुई और एक पार्टी की शिकस्त। सर अगर जीत होती तो पूरी पार्लियामान की होती और अगर शिकस्त हुई है तो पूरी पार्लियामान की। हर चीज़ को आज की सियासत के चश्मे से ना देखें, हमेशा कानून को उस नज़र से देखना चाहिए कि मैं रिसीविंग एंड पे हूँ, अब उसका क्या इफेक्ट होगा। अरकान की जानिब से इज़हार ख्याल तो किया गया और इस मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से बात भी की गई, लेकिन गुज़श्ता रोज़ शहरी इक़्तिदार में गहमा गहमी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। मौलाना को मनाने की कोशिश की जाती रही, अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदगान उनसे मुलाकात करते रहे। इस वक्त अगर बात की जाए तो 214 अरकान हैं हुकूमती इत्तेहाद के पास और मौलाना फजल रहमान की जमात जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकती है, चूँकि उनकी 8 सीटें हैं। यहाँ पर राना कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल तक हमने देखा कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की जा रही थी, हालांकि खिलाफ रिवायत ये हफ्ता और इतवार को इजलास बुलाए गए थे, मुलाकातें भी होती रहीं, फिर इजलास जो है वो इल्तवा का शिकार भी होते रहे, मौलाना नहीं माने। लेकिन आज वफाकी वज़ीर कानून ऐवान में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मुसव्वदा तो अभी जो है वो लाया ही नहीं गया, वो तो पहले वफाकी काबीना के इजलास में जाएगा, फिर CCLC में जाएगा, फिर वो आएगा ऐवान में। तो जब मुसव्वदे का ड्राफ्ट ही अभी तक तैयार नहीं हो सका तो कल जल्दी किस चीज़ की थी?
دیکھیے یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جب مسودے کا ڈرافٹ مسودہ جب تیار ہی نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ عجلت میں کیوں ہیں؟ ایک ان نیسیسری ہیسٹ ہمیں کل نظر آئی، اور جس طریقے سے پارلیمان کا جو اجلاس تھا، یعنی نیشنل اسمبلی آف پاکستان اینڈ سینٹ آف پاکستان کو جو ہولڈ پہ رکھا گیا تھا، اس کے ٹائمنگ تبدیل ہوتے رہے، رات گئے تک کوشش ہوتی رہی کہ مولانا فضل الرحمان کو راضی کیا جائے، اختر مینگل صاحب کو راضی کیا جائے، تاکہ وہ جو میجک نمبر ہے ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن وہ ان کو حاصل ہو سکے۔ دیکھیے میں اس کو ایک انگلش پوئٹ ناولسٹ ہیں ٹامس ہارڈی، ان کی ایک لائن کوٹ کرتا ہوں کہ اٹ واز این ill judged execution of an equally ill judged plan، جو کل ہمارے سامنے آیا۔ ان کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی الجائز تھا، اور جو پلان یہ کیا ہوا تھا انہوں نے وہ بھی الجائز تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مولانا اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اس عجلت میں ان کا ساتھ دے دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کو ناکامی ہوئی حکومت کو۔ بنیادی طور پہ یہ اختیارات کی جنگ ہے، اور اختیارات کی جنگ ہے ایک خاص طبقے کو ایمپاور کرنے کے لیے، وہ جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، کہ پارلیمان کی سپریمیسی کے نام پہ ایک اور ادارہ جس کو ہم جوڈیشری کہتے ہیں اس کو سب سروینٹ بنانا۔ دیکھیں 1998 میں ایک الجہاد ٹرسٹ کا فیصلہ آیا کیس میں، جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کا پروسیجر طے کر دیا گیا کہ دا سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ ول بی دی چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ۔ تو آپ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک طریقہ کار طے ہے تو آپ اس طریقہ کار کو تبدیل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پینل آپ لے کے آنا چاہتے ہیں، اور اس پینل میں سے وزیر اعظم اور حکومت کی صوابدید پر جس کو وہ چاہیں گے وہ چیف جسٹس بنا دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی وڈ سے اٹ وڈ ڈرائیو لاسٹ ڈیل ان دی کافن آف جوڈیشری، کہ ہر جج یہ چاہے گا کہ میں اس 3 رکنی پینل میں ہوں اور حکومت مجھ سے نالا نہ ہو اور میں چیف جسٹس بن جاؤں۔ یعنی کہ آپ جوڈیشری کا جس کو کہتے ہیں کہ بالکل ایک بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو اس میں ترامیم کی جو شکیں ہمارے سامنے آئیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل تہس نہس کرنے کے برابر ہے پارلیمان کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، وہ ہے جو آرٹیکل 63A کو امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں اور اس کام کرنے کے حوالے سے میں ایک ترمیم کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے اس کا گناہ میرے سر نہ آئے، یعنی مجھے پہلے ہی معاف کر دیا جائے سوری جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، یعنی ڈیفیکشن کلاس جو ہے اس کو ختم کر دینا، اس کو ان ایفیکٹو کر دینا، کہ ایک پارٹی کے لوگ جو مینڈیٹ لے کے آتے ہیں عوام سے ایک خاص منشور کے تحت، ان کو آپ یہ اجازت دے دیں کہ وہ اپنی پارٹی کی پالیسی سے ہٹ کر دوسری جانب حکومت کو سپورٹ کر دیں یا اپوزیشن کے معاملے کو سپورٹ کر دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پارلیمان کو، پولیٹیکل پارٹیز کو بالکل ڈیسیمیٹ کرنے کے برابر ہوگا کہ آپ نے یہ اختیار دے دینا ہے پارلیمان کے ممبران کو کہ وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کو، یعنی پارلیمنٹری پارٹی کی پالیسی کو فالو نہ کریں، اور اگر ان کو پریشرائز کیا جائے جو کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، وچ ہنٹ ہوگا، آرم ٹویسٹ ہوگا، اس سے آپ ان کی لائلٹی جو ہے فار دی پرپز آف امینڈمنٹ اور اینی لیجسلیشن جتنے بھی رہنما ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کر رہے ہیں۔ لیکن سر اگر ہم صورتحال دیکھیں تو سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ جو سینئر قانون دان حامد خان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ان ترامیم کے خلاف ہم بھرپور تحریک چلائیں گے۔ فیصل وابڈا صاحب نے موجودہ حکومت کو کافی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک نکمی حکومت ہے جو کہ یہ آئینی ترامیم ہی جو ہے منظور نہ کروا سکی۔ مولانا کو کیوں نہیں منایا جا پا رہا حکومت کی جانب سے، اس حوالے سے بتائیے گا، اور کہیے گا کہ کیا آگے آنے والے دنوں میں حکومت جو ہے اس آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرے گی یا پھر اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے گا؟ آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگلے 25-30 دنوں میں تو شاید یہ دوبارہ امینڈمنٹ پارلیمان میں نہ آئے۔ اس کی وجہ ہے کہ وزیر اعظم اب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے نیو یارک جا رہے ہیں۔ ہفتہ بھر ان کا لگ جائے گا وہاں پہ، پھر واپسی پہ شاید انگلینڈ بھی وہ جائیں گے، تو میرا خیال ہے 10 دن تو یہ چلے گے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مہینہ جو اکتوبر کا ہے اس میں ہماری انٹرنیشنل ڈپلومیٹک انگیجمنٹس کافی ہیں۔ پاکستان میں SCO کا اجلاس ہونا ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں
ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اگلے 20-25 دن میں دوبارہ حکومت جو ہے اس بل کو لے کے آئے گی اور کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ وہ کسی ایک انڈیویجول کے لیے قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ وائی پرسن اسپیسیفک۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 5-7 سالوں میں 8 سالوں میں پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس آ رہی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اینڈ لیجسلیشن ادروائز بھی ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی پارلیمان جو ہے وہ پرسن اسپیسیفکس میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں زیادہ دیر چلا نہیں کرتی، وہ جو ڈھانچہ ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی کے لوگوں کو لانے کے لیے، وہ جو اکثر میں کل بھی کہہ رہا تھا آج بھی، کہ اپنی چوائس کے لوگوں کو تمام ٹاپ پوزیشنز پہ لانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ پاکستان کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے، پاکستان میں جمہوریت کو، اداروں کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے، تو وائی از اٹ ہیپننگ ان پاکستان؟ اس چیز کے لیے سول سرچنگ کی ضرورت ہے۔ دوسری بات دیکھیے، جب آپ اتنی سویپنگ امینڈمنٹس لے کے آتے ہیں، چینجز لے کے آتے ہیں، تو اس کے لیے ایک براڈ بیس کنسنسس ہوتا ہے جس کو انکلوسیو ڈسکشن کے ساتھ لانا پڑتا ہے، معاشرے کے تمام سٹیک ہولڈرز کو انوالو کر کے، انٹیلیجنشیا کو انوالو کر کے ایک تھریڈ بیئر ڈسکشن کریں آپ اس پہ کہ اس کے پروز اینڈ کونس کو آپ دیکھیں کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا لانگ ٹرم میں۔ تو وقتی طور پہ تو آپ ایک فائدہ حاصل کر لیں گے کہ جی ہماری مرضی کا ایک جج فلان جگہ چلا جائے، ہماری مرضی کا دوسرا جج فلان جگہ چلا جائے، لیکن اس کے دور رس نتائج کیا ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں، وہ جس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، اور وقتی طور پہ ایڈ ہاک پہ چیزوں کو طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک پرپوزل ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، کہ پاکستان کے جتنے آئینی معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس نہ جائیں، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہوگی وہاں پہ چلی جائے۔ اب ججز کی جو عمر بڑھانے کا معاملہ بھی تھا کہ جی وہ بڑھائی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ کچھ ججز جو ہیں ان کی عمر بڑھا کے ان کو وہاں پہ تعینات کر دیا جائے، اور جب وہاں پہ جائیں گے، خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارے چیف جسٹس، ان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اور چند اور ججز جو ان کی ریکمنڈیشن پہ وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کو ڈیل کریں گے؟ تو کانسٹیٹیوشنل کیسز سمجھتے ہیں کہ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ سب سے پہلے کیسز کون سے آئیں گے وہاں پہ۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے متعلقہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں میں موجود ہے، تو وہ جائیں گے وہاں پہ۔ تو ایک امپریشن یہ کریٹ ہو رہا ہے، پرسیپشن بھی یہی ہے، اینڈ پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی، کہ جناب یہ خاص طور پہ ایک ٹارگیٹڈ موو ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے اس کو ایک یہ سچویشن کریٹ کرنا اور ان کو جو ہے اس سے کنٹرول کرنا۔ جو ہے وہ ترامیم آتی رہی ہیں، جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی تب بھی ایک لانگ ڈسکشن ہوئی تھی، سیشنز ہوئے تھے قومی اسمبلی کے، اور اس میں باقاعدہ بحث ہوئی تھی، لیکن اب کی بار ہم نے بہت ایک عجیب سی صورتحال دیکھی۔ مینگل صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے مسودہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن حمایت مانگی جا رہی ہے۔ مولانا نے بھی یہی بات کی، ایون کہ خود جو حکومتی اتحاد کے لوگ ہیں، خود مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، وہ بھی یہ باڈی لینگویج سے بہت زیادہ کنفیوز دکھائی دے رہے تھے۔ تو یہ کنفیوژن آخر تھی کیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ڈرافٹ کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ مولانا فضل الرحمان کے جو سپوکس پرسن ہیں اور ان کے بہت قریبی ساتھی، اور جن کو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ بات کر رہے ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان ہی بات کر رہے ہیں، وہ ہے مولانا غفور حیدری۔ کل مولانا غفور حیدری نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈرافٹ موجود نہیں، لیکن ہمارے کچھ میڈیا کے ساتھی یہ اس بات پہ اصرار کرتے رہے کہ نہیں، مولانا کے سامنے وہ ڈرافٹ رکھا گیا، وہ شکیں جو ہیں وہ ان کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کل جو کمیٹی تھی پارلیمان کی، وہاں پہ جا کے بھی یہ بات کہی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ نہیں آیا۔ ایک گفتگو ہو رہی ہے، ایک براڈر پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے۔ یہی کہا جا رہا تھا کہ وربلی مولانا صاحب کو بتایا جا رہا ہے ان ترامیم کے بارے میں، لیکن کوئی ڈاکومنٹ مولانا صاحب کے پاس موجود نہیں۔ مولانا صاحب کا ذکر کیا ہے تو جان لیتے ہیں کہ آج مولانا فضل الرحمان کی سیاسی مصروفیات کیا ہیں۔ ہمارے نمائندے شہریار خان اس وقت مولانا کے گھر کے باہر موجود ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ آج کن کن نے مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے۔ شہریار، کہیے گا کہ کل تو کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مشاورت بھی ہوئی، تو آج کون کون ملاقات کرنے پہنچا مولانا صاحب سے؟ شہریار، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، شہریار بتائیے گا، کنٹینیو کیجئے۔ جتنے سینیٹرز
जी बिल्कुल, यहाँ पर JUI के तमाम सेनेटर्स और MNAs यहाँ पर मौजूद हैं। मुशावरती इजलास जारी है। उसके अलावा हुकूमती सतह पर भी रवाबित जारी हैं। ताहम इस हवाले से अभी जो कहना है JUI के जो इस वक्त कानूनी माहिर भी हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उनका ये कहना है कि हम इनका जो मुसवदा शेयर किया जाएगा जब उसको देखेंगे और फिर उसके बाद जवाब दिया जाएगा कि हम ये इसको मंजूर करते हैं या नहीं करते, या फिर माज़रत कर ली जाए। तो ये अभी मुशावरत जारी है और ये बताया जा रहा है हमारे ज़राए के मुताबिक कि कुछ देर में यहाँ पर हुकूमती वफ़द एक बार फिर आने वाला है और मौलाना फजल रहमान से एक बार फिर शहरियार, इत्तला तो ये भी थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मुलाकात भी मुतवक्के है, तो ऐसी इत्तलात हैं आज के दिन के लिए? देखिए, अभी तक कुछ कहना जो है वो बड़ा मुश्किल है। जब रात को तवक्को की जा रही थी कि मौलाना से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आएंगे, उस वक्त उन्होंने जब पूछा तो ये बताया जा रहा है कि इधर से बड़ा सख्त जवाब दिया गया कि आप वैसे खाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, आप वैसे बातचीत के लिए आएँ, लेकिन अगर आप इस वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो मियां नवाज शरीफ हैं, जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो लाहौर चले गए वापस। और अब जो है ये बताया जा रहा है कि हुकूमत की आला सतह का वफ़द जो है उसकी आमद मुतवक्को है और इसी हवाले से इस वक्त मुशावरत भी जारी है। मौलाना फजल रहमान अपने तमाम जो साथी हैं उनसे मुशावरत कर रहे हैं और जो है मुशावरत अभी हो रही है। शहरियार, साथ ही रहिएगा आप। राना कैसर साहब, ये मुसवदा तो अभी भी कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है मुसवदा, लेकिन दूसरी जानिब दावे कुछ और हैं। पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्या है यहाँ पर? जमहूरियत की बहुत बातें की जाती हैं वान में खड़े होके, लेकिन अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त फेंस सिटर का काम कर रही है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो देखिए, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में आई थी, उसमें कई माह लगे थे, उस पर डिबेट होती थी कमेटीज़ के अंदर, और वो रज़ा रबानी साहब उस कमेटी को चेयर करते थे एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। तो वो बाहर आके जो मेंबरान थे वो मीडिया से बात भी करते थे, TV चैनल्स पे भी बात होती थी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से डिस्कस की जा रही हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस को इन डेप्थ डिस्कस किया जाता था। तो ऐसी कौन सी वजह है, कौन सी ऐसी क्या उजलत है कि आप फौरन चाहते हैं कि इस पे डिस्कशन भी ना हो और आप चाहते हैं कि बगैर उजलत क्या है कि हुकूमत इतनी मुतहरिक है और आज भी एक हुकूमती वफ़द जो है मौलाना से मुलाकात करने जा रहा है। राना सीनियर तज्ज़ियाकार है, वो हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे शहरियार खान हमें बता रहे थे कि आज हुकूमती वफ़द ने मौलाना से मुलाकात करनी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से स्क्रीनिंग के दौरान मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीज रिपोर्ट हुआ है। मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री भी खलीजी ममालिक की निकली है। मुतासरा मरीज को पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में आइसोलेट कर दिया गया है और जहां उसकी हालत बहुत बेहतर बताई गई है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ साबिक निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंकी पॉक्स के केसेस जो है वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं, अब तक 6 के करीब जो है केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तो बताइएगा कि इसके फैलने की वजूहात क्या हैं, कैसे एक से दूसरे शख्स को जो है ये ट्रांसफ़र होता है और इसकी जो है कोई वैक्सीनेशन भी क्या मौजूद है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये वायरल इन्फेक्शन है जिसको ये DNA वायरस है, कोविड RNA वायरस था, ये बड़े साइज का वायरस है और ये जानवरों से इंसानों को स्विच होता है, जैसे हो चुका है कांगो में, और चौपाहियों से इंसानों को, जिसको हम स्पीशीज स्विच कहते हैं, और फिर ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। और ये केसेस जो बेसिकली क्लोज कांटेक्ट के साथ, जब आपकी कुर्बत बहुत ज़्यादा हो जिस्म की और लोगों के साथ, तो उससे फैलता है। और मेनली इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो इसके ऊपर जो दाने निकल आते हैं जिल्द के ऊपर, जिस तरह चेचक है उस तरह के दाने, उनमें वायरस मौजूद होती है उन दानों में, और उन दानों को कोई और छुएगा या हाथ लगाएगा तो उसको लग सकती है। किसी बहुत कम सूरत हाल में सांस से भी लग सकती है। तो इसकी तहत यही है कि अगर कोई उन ममालिक से आ रहा है, जैसे हमें पता है कि अफ्रीकन ममालिक खासकर कांगो में ये इस दफ़ा शुरू हुई वबा कोई 3 माह पहले, और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी
WHO نے ڈکلیئر کر دی. اس میں اس کی 2 اقسام ہیں, کلاڈ 1 اور کلاڈ 2. وہاں کلاڈ 1 دیکھی جاتی ہے, لیکن ہمارے جو 6 کے 6 کیسز آئے ہیں وہ سب کلاڈ 2 کے ہیں, جو اتنی خطرناک نہیں ہے الحمدللہ. اور ہمارے پاس تمام کیسز خلیجی ممالک سے ہی آئے ہیں, کیونکہ ہماری ڈائریکٹ فلائٹس تو ہیں نہیں ہیں, تو ٹرانزٹ میں ہوتے ہیں. یا حاجی یا عمرہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو ان کی غربت ہوتی ہے, تو وہ جو حاجی یا عمرے والے گئے ہوتے ہیں لوگ, تو ان کو لگ جاتی ہے, اور وہ پھر جب اپنے ملک میں آتے ہیں تو وہ یہ اسمال پاکس اور جو منکی پاکس ہے, اس کی علامات کیا ملتی جلتی ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ویکسینیشن اسمال پاکس کے لیے یوز ہوتی ہے وہی منکی پاکس کے لیے بھی یوز کی جا رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ہی فیملی ہے, ویریسیلا فیملی, چاہے وہ اسمال پاکس ہے, چاہے چکن پاکس ہے, چاہے چکن گونیا ہے, یا ایم پاکس ہے جو, اور یہ وہ فیملی اس کی ایک ہے. لیکن اسمال پاکس میں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ وہ زیادہ ڈینجرس وائرس تھی, اور اس کے پرماننٹ ڈسفگرمنٹ کر دیتی تھی, اور الحمدللہ وہ 1970 کے بعد دنیا میں کوئی کیس نہیں نمودار ہوا. اور اس کو جس ویکسین نے, جائنیز ویکسین ہے جو ڈینش کمپنی بناتی ہے, اس کے ذریعے ایریڈیکیٹ ہوئی تھی. اب اس وقت جو 1970 سے پہلے کے پیدا ہوئے ہوئے لوگ ہیں, ان کو اگر یہ ویکسین لگی تھی تو ہمارا خیال ہے کہ ان کو کسی حد تک امیونٹی ہے. اس ویکسین کو ظاہر ہے اب ایکوائر کرنا بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ اس کے پروڈکشن یونٹس بہت کم ہو گئے ہیں اور مہنگی بھی ہو گئی ہے. $130 کی ایک ویکسین ہے, لیکن پھر بھی ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کو منگوائیں, اور اپنے فرنٹ لائنر جو ایئرپورٹس پہ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جتنے 6 کے 6 کیسز ہیں ان میں ڈومیسٹک ٹرانسمیشن نہیں ہے, ان کو پاکستان میں یہ بیماری نہیں لگی, ان کو باہر سے ہی لگی ہے, موسٹلی سعودی عربیہ سے لگی ہے. اور یہ موسٹلی یہ پہلا کیس ہے جو اسلام آباد میں آیا ہے. اس کے بعد جتنے پہلے 5 کیسز ہیں, 500 کے 500 باچا خان ایئرپورٹ سے اترے تھے, اور وہ ادھر سے اترے تھے مختلف ایئرپورٹس جو سعودی عربیہ کے ہیں. تو اس لیے ہمیں اگر بارڈر سیکیورٹی کو اپنی امپروو کرنا ہے, ہیلتھ سیکیورٹی کو, تو پھر اس سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے, کیونکہ ادھر ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی. یہ کم خطرناک ہے, خاص کر ہمارے کلاڈ 2B ہے یہ سارے کیسز, وہ اتنا خطرناک نہیں ہے ایکسیپٹ بچوں میں, بہت چھوٹے بچوں میں, بہت بوڑھے لوگوں میں, یا وہ لوگ جن کو شوگر کی عرضہ مبتلا ہیں, یا جن کے گردے یا لیور کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, جو کورٹیسون وغیرہ لے رہے ہیں, ایستھما وغیرہ, ان کے تھوڑی سی شرح اموات ہو سکتی ہے. ادروائز اس کی بہت کم شرح اموات ہے, لیکن پھیلنے کی اہلیت کافی ہے. تو ظاہر ہے وہ کتنے دنوں میں ریکور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کی اگر آج کسی خدا نہ خواستہ انسان کو یہ وائرس لگتی ہے, تو مسئلہ اس کا یہی ہے کہ تقریباً 1 ہفتے سے لے کے 3 ہفتے تک اس کو کوئی علامات نہیں ہوں گی. 3 ہفتے بعد اس کو نزلہ, زکام, کھانسی, بلغم, جو کہ وہی علامات ہیں جو کسی بھی وائرل کی, انفلوئنزا کی یا کووڈ کی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو 4 یا 5 دن بعد دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے, اور وہ دانوں کے ذریعے یہ پھر آگے پھیلاتا ہے. تو اس لیے اس صورتحال میں ان کو آئسولیٹ کرنا ضروری ہے, تاکہ ان کے گھر والوں کو نہ لگے, اور گھر میں بھی آئسولیشن ہو سکتی ہے, ہاسپٹلز میں بھی. اور اس کی احتیاط یہی ہے کہ ان دانوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے, اگر بہت ضروری ہو تو گلوز وغیرہ اور ماسک وغیرہ PPE پہن کے ان کو ٹریٹ کیا جائے. اور اس میں باقی ویکسین ہم نے ابھی امپورٹ کر رہے ہیں, اس کی دوائی بھی ہے, اینٹی وائرل, انجیکٹیبل بھی ہے, اورل بھی ہے, وہ بھی ہم نے ایکوائر کر رہے ہیں اس وقت. احتیاط جو ہے وہ بے حد ضروری ہے اس میں, اور یقیناً جو ویکسینیشن ہے اور اس کے بعد جو علاج ہے سیکنڈ سٹیپ پہ آتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایم پاکس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. دن بھر میں واپس آئیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. افسوسناک خبر ہے, اس بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ گجرانوالہ کے علاقے اقبال ٹاؤن میں جائیداد کے تنازع پر 2 بھائیوں سمیت 4 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. ملزمان نے مقتولین کو اس وقت فائرنگ کر کے قتل کیا جب وہ اپنے گھر میں سو رہے تھے. پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے. مرنے والوں میں 2 سگے بھائی اور 2 کزنز شامل ہیں. پولیس ذرائع کا کہنا ہے ملزمان میں بھی مقتول کا سگا بھائی اور بھتیجا شامل ہیں. مقتولین اور ملزمان کے درمیان سابقہ دشمنی اور زمین کا تنازع بتایا جا رہا ہے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ DSP کینٹ گجرانوالہ موجود ہیں, اعجاز گجر صاحب, ان سے بات کر لیتے ہیں. اعجاز صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, اس میں اب تک کیا انویسٹیگیشنز میں حقائق سامنے آ سکے ہیں, یہ بتائیے گا. اس میں جو
یہ کلپریٹس ہیں ان کے لیے کی گرفتاری کے لیے ہم نے ٹیمیں 4 ٹیمز جو ہیں وہ ہم نے ڈپیوٹ کر دی ہیں جو ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. انشاءاللہ جلد از جلد ان ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اعجاز صاحب یہ کیا کوئی خاندانی دشمنی تھی یا کوئی اور معاملہ تھا جس پر یہ قتل ہوئے ہیں؟ آپس میں ایک پلاٹ کی لیٹیگیشن تنازع شروع ہوا جو بڑھتا ہوا آج یہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے اور آپس میں یہ قریبی عزیز بھی ہیں. تو سر بتائیے گا کہ ابھی اہل خانہ کا کوئی بیان قلم بند کیا گیا ہو، اس حوالے سے تفتیش میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ ہمارے ساتھ شامل تفتیش ہیں. تمام جو انٹروگیشن تفتیش کا پروسیس ہے اس میں ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کو کی اسٹیٹمنٹ نوٹ کی جا رہی ہیں. جو ہمارا کمپلیننٹ ہے اس کی بھی اسٹیٹمنٹ نوٹ کر. تو کیا کہنا ہے ان کا؟ دشمنی کب سے تھی؟ یہ کو پچھلے ان کے 4-5 سال سے ان کی جو سول اور فوجداری مقدمات آپس میں چل رہے تھے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ ٹیمیں جو ہے وہ اس وقت ملزمان کی تلاش کے لیے سرگرمی عمل ہیں، تو کتنے ملزمان اس میں جو ہے وہ شامل ہیں اور کیا وہ نامزد ہیں؟ جی نامزد ہیں. ان میں جو عباس، دانش وغیرہ سارے ملزم نامزد ہیں. الیاس اور اس کے علاوہ 5 ان نون ہیں اور جو نامزد ملزمان ہیں ان کے جو مختلف جگہوں پر ان کے جہاں پہ ان کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے وہاں پہ ہم ریڈ کر رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اور یہ مقدمہ جو ہے وہ قتل کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے؟ جی قتل کی دفعات کے تحت. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. اعجاز گجر صاحب ڈی ایس پی کینٹ گوجرانوالا ہمارے ساتھ موجود تھے. گوجرانوالا کے علاقے اقبال ٹاؤن میں افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے، اس حوالے سے تحقیقات تو اب کی جا رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا حقائق سامنے آتے ہیں، چونکہ اب تک تو یہی بتایا گیا ہے کہ یہ خاندانی دشمنی کا ایک شاخسانہ تھا اور زمین کا اور لین دین کا تنازع تھا جس پر یہ فائرنگ ہوئی ہے. تو آنے والے پروگرامز میں اس حوالے سے جو ہے وہ یقیناً ہم فالو اپ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. تو ناظرین پروگرام دن بھر میں آگے بڑھتے ہوئے اب بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہیلتھ سیکٹر میں مفت ادویات فراہمی کے جو دعوے تھے ڈی ایچ کیو اسپتال اوکاڑا میں دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. اسپتال کے اندر موجود فارمیسز پر 70% ادویات ایل پی اے کے ذریعے خریدی جاتی ہیں، جبکہ 16 کروڑ کی عدم ادائیگی پر فارمیسز اور مریضوں میں جھگڑوں کے باعث عملے نے اسپتال کے اندر فارمیسی کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے دل کے مریضوں کو ایس کے انجیکشن بھی دستیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. سلمان چودھری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. سلمان، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ادویات کی فراہمی اور انجیکشنز کی فراہمی عوام کے لیے، مریضوں کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے یہاں پر؟ جی بالکل. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ہیلتھ سیکٹر میں فری ادویات دینے کے دعوے ڈی ایچ کیو اوکاڑا میں دھرے کے دھرے رہ گئے. اگر بات کی جائے ڈی ایچ کیو اوکاڑا کی تو ڈی ایچ کیو اوکاڑا میں 16 کروڑ کی ادویات ایل پی کے ذریعے لی جاتی تھی جو اب تاحال بند کر دی گئی ہے. اس حوالے سے جب ہماری مریضوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے ایس کے کا جو انجیکشن ہے وہ بھی یہاں پر اویلیبل نہیں ہے. مریضوں کی جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے جو ہے یہاں پر انسولین اویلیبل نہیں ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر لگانے کے لیے برنولا تک اویلیبل نہیں ہے. فل فور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور سرپرائز وزٹ کا بھی کہا گیا ہے. جی ٹھیک ہے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اسپتال کی اس وقت کیا صورتحال ہے، ادویات کی قلت کی وجہ سے مریضوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، انہی کی زبانی سن لیتے ہیں. پہلے کوئی بہتر سے تو فون تو بالکل کوئی ڈاکٹر نہیں پہنچ رہا، کوئی نرس نہیں پہنچ رہی، نہ مریض کی کوئی کیئر ہو رہی ہے. بالکل ذلیل کر رہے ہیں. صبح تو لے کے ہن تک چکر ہی کٹ رہے ہیں. ٹیسٹ لکھ کے دیتے نے اندر واسطے بھی سانو 2 بار نے بھیجا فیس لیاؤ. غریب لوگوں کا خیال کرن، مستحق لوگوں تو چلو کم از کم سہولت ملنی چاہیے. پرائیویٹ دوائی سڑکوں سے مانگ کے میں نے اپنے میاں کا علاج کروایا کہ دتی سانو گورنمنٹ نے منڈا دے دھکے کھاندے پھرنی ہے. منڈا میرا ویکھو ویل چیئر تے پیا، ادھر جانا ٹراما سینٹر سے جاؤ، ٹراما سینٹر جانا کہندے ایمرجنسی سے جاؤ. ساڈے ورگے بیوقوفاں نہ بیوقوف یہ بنا سکدے، عوام تے روپیے تو خود کھا جاندے نے. یہاں پر نہ تو کوئی میڈیسن اویل ہے، یہاں تک کہ جو ایک 100-150 روپے کا بنولا ہے نا وہ بھی نہیں اندر سے فراہم کیا جا رہا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ضلع انتظامیہ لیا کی غفلت اور نااہلی کے باعث محکمہ خوراک کا دفتر ڈمپنگ پوائنٹ میں تبدیل ہو گیا ہے. محکمہ خوراک کا آفس کچرا کنڈی میں تبدیل ہونے کی وجہ سے
ارد گرد کے علاقوں میں بھی تعفن اور بدبو پھیلنے سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا کیا کہنا ہے اور انہیں کن پریشانیوں کا سامنا ہے، بات کر لیتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے ماجد رندھاوا سے۔ ماجد بتائیے گا۔ جی بالکل، ضلعی انتظامیہ کی نہلی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے محکمہ خوراک کے دفتر کے بالکل ساتھ ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، بدبو اور طوفان ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے جانتے ہیں۔ بھائی کیا کہیں گے، کتنی بدبو ہے، کیا مشکلات آپ کو آ رہی ہیں؟ بارش ہی مسئلہ تھی اتنا سے بہت سارا آن ونجن دا چھاٹ کاٹ رستہ ہے، کم خراب ہے، ڈر نہ لگتا ہے۔ اب کچھ اور شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بھائی کیا مطالبہ کریں گے، یہ گندگی ہے، بدبو ہے؟ جی بدبو تو بہت آندھی ہے، لیا انتظامیہ نے نوٹس لینا چاہیے اس چیز سے۔ جس ٹائم گزرتے ہیں اسمیل آندھی کافی زیادہ، بیماریاں سو پھیل دی ہیں، لیکن ادھر کوئی مطلب نوٹس نہیں لے رہے، کوئی نہیں کچھ کر رہے۔ مطلب یہ دیکھ لو سارا کوڑا پیا ہوا نا، مطلب اتنی اسمیل آندھی تھی، آ کے خود چیک کریں اسمیل کس طرح آندھی، اس سے بیماریاں پھیل دی ہیں۔ بندہ کی کرے، غریب بندے تو جینے تھے محال ہویا پیا ہوا۔ جی بالکل، جو شہری ہیں وہ مطالبہ کریں گے ضلع انتظامیہ اس پر نوٹس لے کے اس جو ہے ڈمپنگ پوائنٹ کو فوری طور پہ ختم کرائے۔ جی تو ناظرین، مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر پروگرام پہ شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حکومت کی جانب سے چوتھی بار کمی کر دی گئی ہے۔ آیا عوام اس کمی سے خوش ہیں یا نہیں، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ صرف جان بوجھ کے عوام کو پاگل کرنے کے لیے تھوڑے سے پیسے کم کرتے ہیں، پھر وہی ڈبل کر کے عوام سے واپس وصول کر لیتے ہیں جو وہ کم کرتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے نا پارلیمان کے اندر جو ہے نا عیاشیاں کر رہے ہیں اور عوام کو کچھ سوچ نہیں رہے۔ آپ لوگ یہ کوئی کم کرنا ہوا، پیٹرول بڑھتا ہے تو 40 روپے بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے 7 روپے 2 روپے یا 37 پیسے، اس طرح کم ہوتا ہے پیٹرول جو ہے نا۔ حکومت 13 روپے گھراتی ہے، 26 روپے بڑھاتی ہے، اعتماد نہیں ہے اس حکومت میں ہمیں۔ 10 روپے کم کیا ہے، 30 روپے بڑھا دے گی پہلی کو۔ پیٹرول کم ہونے سے عوام پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہاں انفلیشن ریٹ اگر کم ہوتا ہے تو شاید فرق پڑے۔ پیٹرول میں تو کمی آئی، لیکن اس کے جو دوسرے چیزیں اس میں کمی نہیں آئے گی، ایسے ہی رہتے۔ تقریباً 200 تک کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، بہت مہنگائی ہے اس کے حساب سے۔ کم تو ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ 150 پہ آنا چاہیے۔ 10 روپے کم کرنے سے کون سا بھرا حکومت نے تیر مارے ہیں؟ جب بھرانے ہوتے 20-25 روپے بھرا دیتے ہیں اور جب کم کرتے ہیں تو 10 روپے کم کرتے ہیں۔ اب پرائز لسٹ چیک کریں گے کوئی فرق نہیں آئے گا، کرائے وہی رہیں گے، بجلی وہی ہے۔ آج سفید پوش انسان کے لیے رہنا مسئلہ ہو گیا، غریب کی تو بات نہ کریں یہاں پر۔ ملا جلا رد عمل ہے عوام کا۔ مشکلات کے اس طوفان میں خوشی کی ایک کرن ہے، خوشی کی یہ روشنی ہے کہ کسی حد تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، لیکن اس کے فوائد عوام تک تبھی پہنچیں گے جب دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی ہوگی، اور حکومت کو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے اقدامات اٹھانے کی ابھی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام سے کل پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔